अली की बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं उसके कदमों में बैठकर रोने लगी, लेकिन अली तो जैसे पत्थर का मुजस्मा बन चुका था। उसने मुझे एक झटके से पीछे धकेल दिया और नफ़रत भरे लहजे में कहा, कब तक तुम जैसी बांझ औरत के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा? इतनी बड़ी हवेली, इतना पैसा, ज़मीनें, सब कुछ तो है, लेकिन अगर मेरी औलाद ही ना हुई तो इस सब का क्या फ़ायदा? मेरे भाई इन पर कब्ज़ा कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी औलाद हो, लेकिन तुम्हारी बंजर कोख मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं हर हाल में दूसरी शादी करके रहूँगा। ये कहकर अली कमरे से जाने लगा। मैं दौड़कर उसके कदमों में गिर पड़ी और इल्तिजा करने लगी, खुदा के लिए मुझ पर ऐसा जुल्म न करो। तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने वालिदैन का घर, अपनी इज्जत, सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान किया, और आज तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। अली ने नफ़रत भरी नज़र से मेरी तरफ देखा और कहा, काश मुझे पहले ही मालूम होता कि तुम बांझ हो तो कभी तुमसे शादी न करता। मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा, ये सब मेरी गलती नहीं, ये तो किस्मत के फ़ैसले हैं। मैं अपने रब से उम्मीद रखती हूँ कि वो मुझे औलाद की खुशी दे। अली ने तलख लहजे में कहा, ठीक है, अगर 4 महीने के अंदर तुम हामला हो गई तो मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लूँगा। ये कहकर वो गुस्से से कमरे से निकल गया और मैं सीना पीटती, आंसू बहाती रह गई। मुझे कभी ख्वाब में भी ख्याल ना आया था कि मेरा शौहर, जो कभी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था, आज दूसरी शादी की धमकी दे देगा। मैं बिस्तर के साथ टेक लगाए फर्श पर बैठी आंसू बहा रही थी कि अचानक मेरा नया नौकर अमीन कमरे में आ गया। वो शायद किसी काम से आया था, लेकिन मुझे इस हालत में देखकर रुक गया। हैरत से उसने पूछा, बीबी जी सब खैरियत तो है? उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से और नफरत से कहा, दफ़ा हो जाओ, अपने काम से काम रखो, मुलाजम हो मुलाजम बन कर रहो। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया और एक फ़ाइल उठाकर बाहर चला गया। शायद अली ने यह फ़ाइल मंगवाई थी। उसके जाने के बाद मैं दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। वो तो बेकसूर था, लेकिन मैंने अपनी महरूमी का गुस्सा उस पर निकाल दिया। ना जाने मैं कब तक रोती रही और फिर वही फर्श पर लेटकर सो गई। कई घंटों बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अमीन को अपने करीब बैठा देखा, जो शायद मेरी हालत का जायज़ा ले रहा था। जैसे ही मैंने आंख खोली वो फ़ौरन पीछे हट गया और घबरा कर उठ बैठी। गुस्से से मैंने पूछा, ये क्या हरकत है? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और मेरे इतने करीब क्यों आए थे? अमीन शर्मिंदगी से झुक कर बोला, बीबी जी माफ़ कर दें, मुझे लगा शायद आप बेहोश हो गई हैं। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आपको देखने के लिए करीब आया था। मैंने गुस्से में कहा, आइंदा ऐसी हरकत ना करना, वरना मुझसे पहले अली तुम्हारी जान ले लेगा। वो मेरे मामले में बहुत हसास था और ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई मर्द मेरे करीब आए। मैं मर भी जाऊं तो भी मेरे पास ना आना। वो मेरी बात सुनकर अमीन 2 कदम पीछे हट गया और बोला, बीबी जी मैं तो आपसे सिर्फ खाने के बारे में पूछने आया था। मैंने झिंझला कर कहा, मुझे भूख नहीं है, जाओ और जाकर अपना काम करो। अमीन चुपचाप उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गया और मैंने उठकर वाशरूम का रुख किया। मुंह धोने के बाद मैं वापस आई और ख़ुद को संभालने की कोशिश की। बहुत देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि अली को अपनी जान वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। मैंने अपनी सबसे खूबसूरत पोशाक निकाली, मैचिंग ज्वेलरी पहनी और तैयार होकर अली का इंतज़ार करने लगी। रात के 11 बज गए, लेकिन अली ना आया। मैं सुबह से भूखी थी, जिसकी वजह से मेरी हालत ख़राब होने लगी। मजबूरन मैं बावर्ची खाने तक गई, जहां अमीन पहले से मौजूद था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, बीबी जी खाना लगा दूं? मैंने हैरानी से पूछा, तुम अभी तक सर्वेंट को क्वार्टर क्यों नहीं गए? रात को 11 बज रहे हैं और तुम्हारी ड्यूटी 10 बजे ख़त्म हो जाती है। वो मुअद्दबाना अंदाज में बोला, बीबी जी मुझे मालूम था कि आपने आज कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब आपको भूख लगे तो खाना दे दूँगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वो मेरी इतनी परवाह कर रहा था, जबकि मुलाजमीन वक़्त पर अपने काम निपटा कर जा चुके थे। अमीन का काम बर्तन धोना था, लेकिन वो मेरी फ़िक्र में रुका हुआ था। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, खाना लगा दो। अमीन ने जल्दी से खाना गर्म किया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। मैंने उसे कहा कि वो जा सकता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया और एक तरफ खड़ा रहा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। मेरा ध्यान बार बार घड़ी की सुइयों पर जा रहा था। मुझे अली की गैर मौजूदगी खटक रही थी और आखिरकार मैंने इसे फ़ोन कर दिया। काफ़ी देर बेल बजने के बाद फ़ोन किसी औरत ने उठाया।
میں نے حیرت سے پوچھا آپ کون اور علی کہاں ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی سر واش روم میں گئے ہوئے ہیں، میں ان کی سیکرٹری بات کر رہی ہوں۔ میں نے مزید پوچھا علی اب کب تک گھر آئیں گے اور آپ لوگ کہاں ہیں؟ پہلے وہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی میں علی صاحب کے کسی دوست کے ہاں ایک محفل میں تھی، وہ مجھے ساتھ لے کر یہاں آ گئے، یہاں سے وہ مجھے گھر چھوڑنے کے بعد آئیں گے، لیکن ابھی تک بہت وقت لگے گا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سیکرٹری کی باتوں نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ علی میری فکر چھوڑ کر اپنی سیکرٹری کے ساتھ محفل میں تھا، کہیں وہ اسی کے ساتھ تو دوسری شادی کرنے کا ارادہ نہیں کر رہا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امین جو قریب ہی کھڑا تھا فوراً میرے پاس آیا اور گھبرا کر بولا بی بی جی کیا ہوا؟ آپ دوپہر میں بھی ایسے ہی رو رہی تھی، ہمارے صاحب تو ٹھیک ہے نا؟ امین کی بات کا میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی کہنے لگا بی بی جی چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے روتے روتے انکار میں سر ہلایا اور کہا مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ٹھیک ہوگا، کیونکہ تمہارے صاحب تو میرے سر پر سوتن لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میرا دل اتنا بوجھل ہے اور پریشان ہے کہ میں نے امین کے سامنے وہ بات کہہ دی جو شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے بتایا میں ماں نہیں بن سکتی اور اسی وجہ سے میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی امین حیران ہو گیا، وہ جلدی سے بھاگ کر میرے لیے پانی لایا اور کہنے لگا مارکن پریشان نہ ہو، ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا، کرسی سے ٹیک لگائی۔ میں نے کہا امین پتہ ہے میں نے شہر کے ہر بڑے ہسپتال میں چیک اپ کروایا، ہر ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی علاج ہی نہیں دیتے، بس کہتے ہیں کہ جب خدا کی مرضی ہوگی تب اولاد ہو جائے گی، لیکن یہ بات علی کو کون سمجھائے، اسے تو بس اولاد کی خواہش مار رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ امین افسوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا آپ تو صاحب سے اتنی محبت کرتی ہیں، ان کا اتنا خیال رکھتی ہیں، پھر وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میری یہ آنکھیں بند کر لے اور کہا امین تمہارے صاحب وہ شخص ہیں جن کے لیے میں نے زمانے کی ہر رکاوٹ توڑی، اپنی ہر حد پار کی، اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ امین میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا بی بی جی آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ گھر والوں کا ذکر سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور ماضی کے لمحے میری نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، میرے والدین مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، میری خاطر انہوں نے اپنی ہر خواہش قربان کر دی۔ انہوں نے مجھے شہر کے سب سے بڑے اسکول میں داخلہ دلایا، میرے منہ سے نکلی ہر فرمائش کو میرے بابا چٹکی بجا کر پورا کر دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، تمہاری بڑی بڑی فرمائشیں کیسے پوری کریں، بس میرے منہ سے لفظ نکلتا اور وہ اسے حرف آخر مان لیتے۔ ایسے ہی میں جوان ہوئی اور شہر کے بڑے کالج میں داخلہ لیا، وہیں میری ملاقات علی سے ہوئی۔ علی کالج میں پڑھتا تھا، بلکہ باہر آ کر کھڑا ہوتا تھا کیونکہ اس کے کچھ دوست وہاں پڑھتے تھے۔ علی نے مجھے پہلی بار کالج کے باہر ہی دیکھا تھا اور وہیں سے میرا پیچھا شروع کر دیا۔ اس کی بڑی سی گاڑی، خوبصورت لباس اور سیاہ آنکھیں نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔ پھر جب اس نے بار بار محبت کا اظہار کیا تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ مجھے علی سے بے پناہ محبت ہو گئی، میں کسی طرح سے اسے اپنا بنانا چاہتی تھی۔ آخرکار میرے کہنے پر علی نے میرے لیے رشتہ بھیجا، لیکن میری یہ حیرت کی انتہا رہی جب میرے والد نے اس رشتے کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اپنے والد کو بتایا کہ میں علی کو پسند کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بابا نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے وہ ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا ہے، بہت پیسے والا ہے اور ایسے لوگ کسی ایک عورت کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہتے، خاص طور پر وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہاں تو عورتوں کو جلدی ہی بدل دیا جاتا۔ علی ایک شادی خاندان میں ضرور کرے گا اور پھر خاندان سے باہر جتنی بھی شادیاں کرے اس کا کوئی حساب نہیں۔ بابا کی یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا ضروری تو نہیں بابا ہر مرد ایسا کرے، وہ ذمہ دار ہے یہ مانتی ہوں، بہت پیسے والا بھی ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت بھی تو کرتا ہے۔ میری بات سن کر بابا مسکرائے اور کہنے لگے تم ان لوگوں کو نہیں جانتی، ان کے خاندانوں میں اپنے بچوں کی ایک شادی خاندان میں کروانا روایت ہے، چاہے تمہیں پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن ایسا ضرور ہوگا اور اس دن تم بہت پچھتاؤ گی۔ بابا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میری شادی علی سے نہیں کروائیں گے۔
جب یہ بات علی کو معلوم ہوئی تو اس نے خوب ہنگامہ کیا اور کہا، میں تو تم سے ہی شادی کروں گا، خاندان میں میری کسی سے شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوگی، میری بیوی صرف تم بنو گی۔ علی نے اس عزم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی ضد پر قائم رہوں۔ آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ شادی کر کے اپنے والد کو بتاؤں گی۔ میں نے علی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی، اور وہ والد جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان کی پیٹھ میں میں نے اپنی اس حرکت سے خنجر گھونپا تھا۔ شادی کے بعد جب میں والد کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میری غیر موجودگی کے ان 4 دنوں میں میرے والدین کو بدنامی ہو چکی تھی، اور میرے والد کو اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنا پڑا۔ علی نے مجھے بے حد محبت دی اور میرا بہت خیال رکھتا تھا، اور ہماری شادی مکمل خوشی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اگرچہ میں اپنے والدین کو یاد کر کے روتی تھی، لیکن علی مجھے بہلانے میں کامیاب رہتا۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن علی نے اچانک اولاد کا مطالبہ شروع کر دیا۔ پہلے تو اس کی باتیں عام سی لگتی تھی، لیکن جب سال گزر گیا اور اولاد نہ ہوئی تو وہ مجھ پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگا۔ اب تو اسے صاف کہہ دیا تھا، اگر 3 مہینے میں اسے اولاد نہ دے سکی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور دوسری شادی کر لے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں مرنے کو تیار تھی، لیکن یہ سب سہنے کو نہیں۔ امین کے سامنے اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے میرے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ میری بات مکمل ہونے پر آہستگی سے بولا، بی بی جی، اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اولاد دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں چونک اٹھی۔ میں نے بے اختیار کہا، بتاؤ امین، کیا حل ہے؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، دم درود کروایا، لیکن کہیں سے بھی کوئی خوشی نہ ملی۔ امین کہنے لگا، بی بی جی، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، کل تک آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں کچھ اور سوال کرتی۔ علی کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا، وہ واپس آ چکا تھا۔ امین فوراً برتن اٹھا کر باورچی خانے چلا گیا اور اپنے کمرے میں آ کے سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد علی کمرے میں آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ بستر پر پھینکا اور جوتے اتارتے ہوئے کچھ کنگنانے لگا۔ اس کے انداز بتا رہے تھے وہ خوش ہے۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور پوچھا، آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کو فون کیا تھا، لیکن آپ کی سیکرٹری نے فون اٹھایا۔ علی نے مجھے گور کر دیکھا اور غصے سے کہا، میری جاسوسی بند کرو، اگر کچھ کرنا چاہتی ہو تو مجھے اولاد کی خوشی دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا جوتا ہوا میں اچھالا اور دور جا گرایا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر ایک گونسا بن کر لگے۔ اب میرے ہر سوال کا جواب علی کی طرف سے ایک ہی ہوتا تھا، مجھے اولاد چاہیے۔ اگلے دن ہی علی صبح دیر تک سوتا رہا۔ میں ساری رات تڑپتی رہی، کبھی ایک کروٹ تو کبھی دوسری طرف کروٹ۔ دل و دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ آگے اب کیا ہوگا۔ کیا علی اپنی سیکرٹری سے شادی کر لے گا یا کسی اور کو میرے سر پر سوتن بنا کر لے آئے گا؟ اور اگر ساتھ ہی وہ مجھے طلاق دے دیتا تو میں کہاں جاتی؟ مجھے ایک پل کا چین بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے انتظار تھا کہ کب علی دوبارہ اپنے کام پر جائے اور میں امین سے وہ طریقہ پوچھوں جس سے مجھے اولاد مل جاتی۔ پھر دوپہر 2 بجے کے قریب علی نے گھر چھوڑ دیا اور وہ دفتر کے لیے نکل گیا تو میں فوراً امین کے پاس پہنچی اور کہا، مجھے وہ طریقہ بتاؤ جس سے میں ماں بن سکتی ہوں۔ امین نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، آپ اپنے کمرے میں ہی انتظار کریں، جب رات صاحب گھر نہیں آئیں گے میں وہیں آ کر آپ سے بات کروں گا۔ ابھی یہاں بہت سارے ملازم ہیں جو صاحب کو ہر بات بتاتے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی مشکل کھڑی ہو جائے۔ امین کی بات سن کر میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ باقی سارے ملازم پرانے تھے اور علی کے وفادار بھی تھے، زیادہ تر تو اس کے گاؤں کے ہی ہوتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی بھی بات علی کو پتہ چلتی تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی، کیونکہ وہ میرے قریب کسی دوسرے مرد کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ علی بتا کر گیا تھا کہ وہ کل صبح لوٹے گا، اس لیے رات کو میں تنہا تھی۔ جب 11 بجے کے قریب امین کمرے میں آیا اور اسے دیکھ کر میں چونک اٹھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس 2 تھے۔ اس نے دودھ کا گلاس اٹھا کر خود پی لیا۔ اس کے بعد اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، بی بی جی، آپ بھی دودھ پی لیں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور کہا، مجھے بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میں ماں بن سکتی ہوں۔ امین نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
پھر اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، بی بی، میں آپ کو ایک بہت خاص بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ہوش میں رہ کر یہ بات آپ کو بتا سکوں، اس لیے میں نے یہ بھنگ ملا دودھ پی لیا۔ اب آپ کو وہ خاص بات بتا سکتا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اور پھر امین نے آہستگی سے وہ انکشاف کیا جس سے سن کر میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ کہنے لگا، کمی آپ میں نہیں، آپ کے شوہر میں ہے۔ آپ کے شوہر کے ایک گاؤں سے ہی تعلق رکھا ہوں، لیکن میں آپ کے شوہر کا نہیں بلکہ ان کے بڑے بھائی کا خاص ملازم ہوں، اور ان کے بڑے بھائی نے مجھے یہاں بھیجا تھا تاکہ میں آپ دونوں کے درمیان جھگڑا کروا سکوں۔ دراصل جب آپ کے شوہر نے آپ سے اپنی پسند کی شادی کی تو گاؤں میں خوب بدنامی ہوئی۔ پھر آپ کے شوہر نے گاؤں میں بھی کسی اور لڑکی سے، یعنی خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے شوہر یعنی علی کے بڑے بھائیوں نے ان سے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ لیکن اندر ہی اندر وہ چاہتے تھے کہ علی دوبارہ ان کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ ذمہ داری کا معاملہ تھا، زمینیں سارے بھائیوں کی سانجھی تھی، اس لیے وہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تھے۔ کافی عرصے تک وہ علی صاحب کو اس بات کے لیے راضی کرتے رہے کہ وہ کسی طرح آپ کو چھوڑ دے، لیکن جب علی صاحب نہ مانے تو انہوں نے مجھے یہاں بھیجا تاکہ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دوں۔ میں جوان تھا، خوبصورت تھا، اس لیے میرے مالک نے کہا تھا، اگر تم جا کر علی کی بیوی کو قابو میں کر لو تو وہ خود ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ ایک غیرت مند مرد ہے۔ میں اسی ارادے سے اس گھر میں آیا تھا، لیکن یہاں آ کر جب میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، آپ کے اور صاحب کے درمیان کشمکش دیکھی، تو میں خود پریشان ہو گیا کہ آپ دونوں کے درمیان تو وہ محبت تھی ہی نہیں جس کے قصے میں نے گاؤں میں سنے تھے۔ پر کل جب آپ نے مجھے ساری بات بتائی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ یہ سوچ کر میرا دل کانپ اٹھا کہ میں دو میاں بیوی کے درمیان طلاق کروانے کی وجہ بننے جا رہا تھا۔ ایسی لڑکی جو پہلے ہی خود پر اپنے گھر کے دروازے بند کر چکی ہے، اگر میں اس کے لیے اس کے شوہر کے گھر کے دروازے بھی بند کروا دیتا تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا؟ اس سوچ نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اور میں نے بھی جب آپ سے کہا کہ میں آپ کے اولاد کی خوشی دے سکتا ہوں، دراصل آپ کو اولاد نہ ہونے کی وجہ وہ دوا ہے جو میں پچھلے کچھ عرصے سے علی صاحب کو دے رہا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ مجھے ایسا کرنے کے لیے میرے مالک نے مجبور کیا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ علی کو دودھ میں کوئی دوا ملا کر دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ فی الحال باپ نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، اب میں صاحب کو وہ دعا نہیں دوں گا۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا، اس لیے میں نے اپنا یہ گناہ آپ کے سامنے قبول کر لیا۔ آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں، چاہے تو سزا دے دیں، لیکن یاد رکھیں کہ علی صاحب کے گھر والے ایک نہ ایک دن آپ دونوں کو جدا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جائیں گے۔ امین کی بات سن کر میں نے اس سے کہا، اگر یہ سچ ہے تو تم اپنے مالک کے سامنے اس بات کو قبول کر لو، ابھی اس کو سارا سچ بتا دو تاکہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے۔ میری بات سن کر امین راضی ہو گیا۔ پھر جب علی اگلی صبح واپس آیا تو امین نے اپنے ہر سچ اس کے سامنے انکشاف کر لیا، جسے سن کر علی بالکل حیران رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے رویے کی مجھ سے بھی معافی مانگی اور اپنے بھائیوں سے خوب جھگڑا بھی کیا۔ امین کو علی نے اپنے پاس ہی نوکری پر رکھ لیا تھا، کیونکہ اب علی کے بڑے بھائی گریزہ کو دوبارہ اپنے پاس رکھنے والے نہیں تھے۔ میرا اور میرے شوہر کا تعلق بہتر ہو گیا تھا اور 2 مہینے بعد ہی مجھے ماں بننے کی خوشخبری بھی مل گئی تھی۔ شاید میری تقدیر میں اسی وقت ماں بننا لکھا تھا، کیونکہ امین تو کچھ عرصہ پہلے ہی ہماری زندگی میں آیا تھا، لیکن اولاد کی کمی تو ہم 1 سال سے برداشت کر رہے تھے۔ شاید علی کے گھر والوں کا سچ اس طرح کھلنا تھا۔ اولاد ہونے کے بعد میں ایک بار پھر اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی۔ اس بار میرے ماں باپ نے مجھے قبول کر لیا تھا اور وہ بھی مجھے بہت یاد کرتے تھے۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا اور میں نے ان سے بہت معافیاں مانگی تھی۔ آج میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں امین کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میری زندگی کا یہ رنگ میں نہ دیکھ پاتی جو میں نے دیکھا تھا۔ شاید مجھے اپنے ماں باپ کی قدر نہ ہوتی اور شاید علی کو بھی احساس نہ ہوتا کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنا برا رویہ اپنایا تھا۔ مگر آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو میں نے بھی اپنے دل کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے علی اور امین دونوں کو صدقے دل سے معاف کر دیا ہے۔